मोहसिन ने खुमार आलूद नजरों से उसे देखा था। नशे में धुत वो तो ये भी भूल चुकी थी कि इस वक्त उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो उसका शौहर नहीं बल्कि मोहसिन फरोज है। वो नीम खुमार आलूद आंखों से धीरे धीरे चलती मोहसिन के करीब आई थी। अपना सर सीधा मोहसिन की गर्दन के करीब रख दिया था। उसके वजूद से उठने वाली परफ्यूम की खुशबू उसे मजीद खुमारी में मदहोश कर रही थी। जिस पर अपने बड़े बड़े नाखनों से उसने अपना हाथ मोहसिन की गर्दन पर रखा था और फिर सर उठाकर मोहसिन की आंखों में देखकर कहने लगी, प्लीज मुझे सहारा दिए रखना, मुझे छोड़ना मत। मुझे ये पूरी दुनिया घूमती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ तक कि तुम भी मुझे दो दो नजर आ रहे हो। ये बात उसने लड़खड़ाती हुई जबान से कही थी और फिर हंसकर वो मोहसिन के अक्स पर और मोहसिन के गाल पर उंगली रखकर बेसाख्ता अपने होंठ मोहसिन के गाल पर रख चुकी थी। उनको ऐसा करते हुए लोगों ने देखा था। कुछ देर पहले जो वहां पर शोर शराबा था, सभी लोग डांस में मसरूफ थे, जिस पर दिलरुबा शेख जैसे इंतहाई खूबसूरत सी अकड़ू अनापरस लड़की को मोहसिन फरोज की बाहों में बाहें डालकर उसका गाल चूमते हुए देखा, तो बाकायदा कई लोगों ने अपने मोबाइल और कैमरों में इस मंजर को महफूज भी कर लिया था। मोहसिन फरोज ने एक नज़र उन लोगों पर डाली और फिर अपने हाथ दिलरुबा की कमर में डालकर उसे कहने लगा कि तुम होश में नहीं लग रही, तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन वो मजीद अपना वजूद मोहसिन के वजूद से जोड़ चुकी थी। कहने लगी, मैं ऐसे कैसे जाऊंगी, मैं तो खुद एक कदम चल भी नहीं सकती, तो मुझे छोड़ो ना। मोहसिन ने उसे सहारा दिया और एक जानिब को राहदारी में चलाया, जहां से दरवाजे से बाहर ले जाकर वो बाहिफाजत दिलरुबा शेख को उसके घर तक छोड़ सकता था। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं था। उस पार्टी और मजमे से बहुत दूर आकर एक नज़र उसने अपने बाजुओं में झूलती हुई दिलरुबा शेख पर डाली और फिर अपने हसार में उसे लेकर उसके चेहरे पर आए बालों को एक झटके से पीछे किया। आंखें मूंदे दिलरुबा लड़खड़ा रही थी जब मोहसिन ने उसे अपने बाजू में उठाया और सीधा एक जानिब वो कमरे की तरफ चल दिया जो उसने पहले ही होटल में बुक करवा रखा था। कमरे में जाने के बाद उसने दिलरुबा को बेड के करीब लाकर छोड़ दिया। वो लड़खड़ाते हुए जाकर बेड पर गिरी थी। फिर नशे की हालत में ही कहने लगी कि उसे इतनी जोर से क्यों गिरा है। उफ, मेरी कमर, मुझे दर्द हो रहा है। मारे दर्द के चिल्लाकर दिलरुबा उठकर बैठी थी, लेकिन आंखें अभी भी बंद थी। लेकिन मोहसिन तो आज कुछ और ही इरादे लेकर आया था। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और खुद को हर तरह से आजाद करता हो सीधा दिलरुबा के पहलू में आकर बैठ चुका था। वो नशे में धुत लड़की जिस कदर बेबाक सा लिबास पहनकर यहाँ पर बैठी थी, उसने अपने कंधों से अपने शोल्डर को थोड़ा सा खिसका दिया। कभी अपनी गर्दन पर हाथ फेरती तो कभी अपने कंधे पर। कहने लगी, मोहसिन, एसी तो ऑन करो, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने दहकते तंदूर पर बिठा दिया। प्लीज मोहसिन, एसी को जल्दी से ऑन करो। ये सुनकर मोहसिन उसके मजीद करीब हुआ था। फिर कहने लगा, अभी ऑन करता हूँ। इतना कहकर वो कमर में हाथ डालकर दिलरुबा को अपने मजीद करीब खींच चुका था। उस पल दिलरुबा ने अपनी आंखें खोलकर मोहसिन को देखा जो उसके सामने बिल्कुल मौजूद था। तो अगले पल उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। उसने बेड से उतरकर दूर जाना चाहा, लेकिन मोहसिन उसे थाम चुका था। कहने लगा, अरे कहाँ जा रही हो, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम इस पार्टी के बाद मेरे साथ वक्त गुजारोगी। तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, अब कहाँ दूर जा रही हो। नशे में धुत दिलरुबा हंस कर कहने लगी कि अरे तुम इतने हैंडसम लग रहे हो, मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे ये डर है कि कहीं मैं खुद पर काबू ही ना खो पाऊं और तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर लूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। मोहसिन को अपना तीर निशाने पर लगता हुआ महसूस हो रहा था। उसने दिलरुबा को अपने हसार में लेने के बाद मदहोशी के आलम में उस पर अपनी तड़प लुटाना शुरू कर दी थी। दिलरुबा पहले तो मुज़ाहमत करती रही कि मोहसिन प्लीज, तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हो, मुझे घर छोड़ कर, मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन मोहसिन उसे यूं ही बड़बड़ाता छोड़कर उस पर अपनी शिद्दतें लुटाना शुरू कर चुका था। कमरे में नीम रोशनी थी। वो मोहसिन को बगैर खुद से दूर करती, बल्कि खुद भी उसके हसार में कैद होकर बिल्कुल दीवानी हो चुकी थी। सारी रात उनकी यूं ही गुजर चुकी थी। दिलरुबा पहले ही नशे की हालत में मदहोश थी, मगर मोहसिन उसकी इज्जत को प्यार के नाम पर तार तार करने के बाद उसी के पहलू में लेट चुका था। अगली सुबह 10 बजे का वक्त था जब दरवाजे पर दस्तक से दिलरुबा की आंख खुली
شاید میٹ تھی، اس روم کو صاف کرنے کے لیے اندر آنا چاہتی تھی۔ جب دلربا نے آنکھیں کھولی تو سر بے حد وزنی ہو رہا تھا۔ اس قدر شدید درد تھا کہ برداشت کرنا محال تھا۔ درد سے کراہتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی اپنے وجود سے کمفرٹر ہٹایا تو اٹھ کر دروازہ کھول سکے تو اپنے آپ کو دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ اس وقت کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی گھبرا کر اس نے دوبارہ کمفرٹر میں اپنا وجود چھپایا تھا، کیونکہ اس وقت وہ بالکل بے حجاب تھی۔ گھبراتے ہوئے اس نے کمفرٹر میں خود کو چھپایا اور وہیں سے بول کر کہنے لگی کہ میں 10 منٹ بعد دروازہ کھولتی ہوں۔ دروازے پر دستک ہونا تو بند ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنے ذہن پر زور دینے لگی کہ آخر یہ سب کچھ ہوا تو ہوا کیسے؟ کسی بھولی بسری یاد کی طرح اسے کل رات کا منظر یاد آنے لگے جب محسن اسے اس کمرے میں لے کر آیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا سوچ کر تو دلربا کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ غم و غصے کی کیفیت آ چکی تھی۔ فوراً اس نے واش روم کی طرف دیکھا، لیکن وہ دروازہ بھی نہیں کھلا تھا۔ اس نے چلا کر کہا تھا کہ محسن، تم کہاں ہو؟ آر یو ان واش روم؟ وہ گھبرا کر انتہائی سنجیدگی سے بولی تھی، لیکن کوئی بھی جواب اسے پلٹ کر سنائی نہ دیا۔ سب سے پہلے تو اس نے واش روم میں جا کر فریش ہونے کے بعد اپنا حلیہ درست کیا تھا۔ جب آئینے میں خود کو دیکھا تو ابھی تک گردن پر سرخ نشان موجود تھے۔ اسے اب خود پر ہی غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیسے وہ اس قدر شراب کے نشے میں دھت ہو گئی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس قدر نشہ کیا نہیں تھا جتنا اس مرتبہ کر لیا تھا۔ درد کی لہریں ابھی بھی دماغ میں تھی، لیکن محسن کہاں تھا؟ وہ یہی سوچتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تو اس کا دھیان سامنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا۔ آئینے پر ایک پرچی چپکی ہوئی تھی۔ غیر دانستہ طور پر جب دلربا جلدی جلدی آئینے کے پاس آئی اور جیسے ہی اس پرچی پر لکھے ہوئے الفاظ پر اس کی نظر پڑی تو وہ گھبرا چکی تھی۔ جو الفاظ اس پرچی پر جگمگا رہے تھے اس کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ محسن اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس کا پورا وجود کانپ گیا۔ ساری نفرت، ساری انا، سارا غرور ایک طرف گرا کر وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ آخر محسن اس کے ساتھ ایسا کر ہی کیسے سکتا ہے۔ بے یقینی سے بار بار وہ الٹ پلٹ کر اس پرچی کو دیکھ رہی تھی اور پھر وہیں روتی روتی فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ غصے سے اس نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر دور پھینکے تھے۔ آنکھیں بند کیے رو رو کر وہ بس ایک یہی بات کہہ رہی تھی کہ آخر کیوں اس نے اپنا اسٹینڈرڈ اس قدر گرا دیا کہ محسن جیسا شخص اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل گیا۔ دلربا سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے۔ اس نے ہوٹل کا بل پے کیا اور بڑے مشکل سے چلتی ہوئی پارکنگ میں اپنی گاڑی تک آئی تھی۔ ہوٹل کا سارا عملہ بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ کل رات جس قدر مدہوشی میں وہ جو کچھ کر چکی تھی ہر کوئی جانتا تھا۔ کچھ ویٹرز تو بڑے طنزی انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ جس پل دلربا شیخ اس ہوٹل میں آئی تھی تو بڑی ہی نخریلے انداز میں اس نے ہوٹل میں قدم رکھا تھا۔ مغربی لباس پہنے، نیم اور عیاں بازو دکھاتی، بال کھولے اپنی لچکاتی کمر کو بل دیتی جب وہ داخل ہوئی تو ایک ویٹر اس کے ادا پر اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے کولڈ ڈرنک چھوٹے چھوٹے بچے تھی، بلکہ کولڈ ڈرنک کا ایک قطرہ بھی دلربا کے کپڑوں پر نہیں گرا تھا۔ پھر بھی اس نے ویٹر کی اتنی بے عزتی کی تھی کہ ویٹر کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، مگر چونکہ حیثیت میں جو کم تھا اس لیے دلربا سے کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ مگر اب دلربا کو یوں سرخ چہرہ لیے سر جھکائے جاتے دیکھا تو اس کے کلیجے میں کہیں نہ کہیں ٹھنڈ ضرور پڑی تھی۔ دلربا اپنے گھر گئی تو سامنے ہی لاؤنج میں ایک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ اس کے ماموں ممانی وہیں پر آئے بیٹھے تھے۔ ایک پل کو گھبرا کر اس نے اپنے آپ کو دیکھا، لیکن پھر اب مرتے کیا نہ کرتا۔ آگے بڑھتے ہوئے سیدھا ان سے سلام کرتی اپنے کمرے کی طرف گئی تو ممانی کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ چکا تھا۔ کتنی ہی دیر تو وہ پلکیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں دلربا کی ماں کہنے لگی کہ بھابھی یہ لیجیے نگیٹس، اسپیشل میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں، آپ چکھ کر دیکھیں۔ نمک تو میں نے آپ کے مزاج کے مطابق بہت کم ہی ڈالا ہے۔ لیکن بھابھی صاحبہ تو اپنے ہونے والی بہو کو دیکھ کر اپنی پلکیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ دلربا کی ماں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی اپنے شوہر کے بازو پر چٹکی کاٹ چکی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کہنے لگی کہ اس لڑکی کو تم اپنی بہو بنانا چاہتے ہو؟ حالت دیکھیے تم نے اس کی، ہم جو چادر لیے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے،
اور یہ لڑکی کیسے بے حیاؤں کی طرح اس قدر بے باک لباس پہن کر گھر میں داخل ہو رہی ہے؟ آخر تھی کہاں یہ؟ جب امانی نے یہ سوال کیا تو ایک پل کو دلربا کے قدم رکے تھے، لیکن اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت کسی کو بھی جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ بھاگ کر سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ کمرہ بند کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر محسن کو کالز پر کالز ملا رہی تھی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ اس کے وزٹنگ کارڈ پر لکھے ہوئے دونوں نمبرز بھی بن جا رہے تھے، اور باہر دلربا کی ماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ نہ جانے یہ لڑکی اور کیا کیا دکھائے گی۔ رفاقت صاحب نے ایک شکایتی نظر اپنی بہن کی طرف ڈالی، کہنے لگے، باجی یہ کیا طریقہ ہے؟ دلربا کس قدر بے باک کپڑوں میں گھوم رہی ہے۔ ٹھیک ہے وہ ایک خود مختار لڑکی ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، اس کا اپنا ایک بزنس ہے، ہائی کلاس لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن پھر بھی کیا ایسی چیز زیب دیتی ہے کہ اس طرح کے لباس پہنے؟ انسان کے پاس دولت آ جائے، وہ گھر کی دہلیز پار کر کے نوکری کرنے لگے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے لباس پہننا شروع کر دے، یعنی بالکل بے غیرتی ہو جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے انداز میں چھپا ہوا غصہ رفاقت ماموں چھپا نہیں پائے تھے، جبکہ صفیہ تو منمنا کر رہ گئی، اپنے بھائی کو صفائیاں پیش کرنے لگیں کہ ارے نہیں نہیں بھائی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس سے پوچھ کر آتی ہوں، بس مجھے لگتا ہے کہ دوپٹہ وہیں باہر گاڑی میں بھولا ہی ہوگی۔ لیکن تب بھی رفاقت صاحب کی بیوی نے ایک اور سوال کیا تھا کہ کیا رات کو اس کے دفتر میں کوئی کام تھا؟ دفتر صبح 9 بجے کھلتے ہیں، اور یہ جس حالت میں گھر آ رہی ہے لگتا تو نہیں ہے کہ یہ دفتر میں تھی۔ کہاں تھی یہ لڑکی؟ آنکھیں تو یوں سوجی ہوئی ہیں جسے ساری رات جاگ کر گزاری ہو۔ اس کی ممانی کے سوال پر صفیہ بیگم گھبرا چکی تھی، ان کے پاس تو صفائی ختم ہو چکی تھی جن سے وہ اپنے بھائی اور بھابھی کو یقین دلا سکتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دونوں کچھ دیر تو وہاں پر بیٹھے، لیکن پھر یوں ہی منہ پھلائے اس گھر سے جا چکے تھے۔ صفیہ بیگم تو سر پکڑ کر رہ گئی، سیدھا پلٹ کر کمرے میں آئی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ابھی تک بیڈ پر سر پکڑے دلربا بیٹھی تھی۔ صفیہ آگے بڑھی اور بڑے ہی غصے سے اپنی بیٹی کو اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کا منہ دبوچ کر کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے تو بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دی ہے۔ جانتی بھی ہو تمہارے ماموں ممانے مجھ سے کس طرح کے سوالات کر رہے تھے؟ پتہ نہیں چاہتی کیا ہو تم؟ کس نے کہا تھا تمہیں اس طرح کے کپڑے پہننے کو؟ میری عزت تم نے خاک میں ملا کر رکھ دی ہے۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی دولت، نہیں چاہیے مجھے ایسا پیسہ جس کے عوض مجھے خاندان بھر میں اپنی نظریں شرمندگی سے جھکانا پڑے۔ کہاں تھی تم ساری رات؟ میں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتی رہی، پارٹی کا بہانہ کر کے تم گھر سے تو چلی گئی، لیکن کیا واپس نہیں آنا تھا تم نے؟ مجھے انفارم کیوں نہیں کیا کہ تم رات وہیں پر رہنے والی ہو؟ صبح صبح تمہارے ماموں ممانی تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آئے تھے۔ حماد جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہے تم سے، اور تم؟ اپنی ماں کی بات سن کر تو دلربا کا دماغ اور زیادہ گھوم رہا تھا۔ وہ نہ سمجھی سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ آج سے پہلے کبھی اس پر اس طرح کی صورتحال آئی جو نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کو کیا بتاتی؟ بڑی مشکل سے اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ بس پارٹی سے کافی دیر ہو چکی تھی اور پھر گاڑی بھی خراب ہو گئی، تو اس لیے میں علیشا کے گھر چلی گئی۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ماما پلیز اب مجھے ڈسٹرب مت کریں، میں تھکی ہوئی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں۔ لیکن صفیہ بیگم نے اپنی بیٹی کی جس طرح سے حالت دیکھی اور پھر اس کے گردن پر نشان دیکھے تو انہیں خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اس کے قریب آ کر خود اس کی گردن دوسری طرف جھٹکی تھی اور پھر اس نشان کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کو ایک نظر دیکھا، بھلے ہی وہ کل رات پوری طرح مدہوش نشے میں دھت رہی، لیکن ابھی تک اس کے چار ڈھال سے اور حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ نشہ کر کے آئی ہے۔ صفیہ بیگم نے سیدھا دلربا کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا، کہنے لگی کہ کھا میری قسم، تو نے دوبارہ سے گندی چیز کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ تو نے حرام مشروب تو نہیں پیا؟ جواب میں دلربا نظریں چرا گئی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اس نے اپنی ماں کے سر کی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ دوبارہ نشہ نہیں کرے گی۔ ایک دفعہ ڈپریشن میں آ کر اس نے نشہ کر تو لیا تھا، لیکن دوبارہ اس طرف نہیں جائے گی۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ یہ قسم نہ توڑے، لیکن پھر نہ جانے کب ویٹر اس کے سامنے کولڈ ڈرنک لے آیا تھا جو کہ نشے والی تھی۔ وہ اپنی ماں کو یقین دلاتی رہی کہ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، لیکن صفیہ بیگم روتی ہوئی اسے کمرے میں چھوڑ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اگلے دن شام کو محسن نے کال اٹھائی تھی
کافی مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ دلربا نے چلاتے ہوئے اسے کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ محسن، تم نے ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش بھی کیسے کی میرے ساتھ؟ مجھے نشے میں دیکھ کر تم نے میرا فائدہ اٹھایا۔ مجھے تو شک ہے کہ مجھے نشہ اور کولڈ ڈرنک پلائی ہی تم نے تھی۔ جواب میں محسن نے سرسری سے انداز میں کہا کہ محترمہ، اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو مجھے تو ڈسٹرب مت کیجیے۔ میں اپنے کلائنٹ کے کیس کو ہینڈل کر رہا ہوں، سو پلیز جب میں فری ہوا تو آپ کو خود کال کر لوں گا۔ بغیر کسی مطلب کے بات کے مجھے کال کرنے سے گریز کریں۔ اتنا کہہ کر محسن نے کال بند کر دی۔ دلربا ایک مرتبہ پھر چلائی تھی کہ تم مجھے اگنور نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں دلربا شیخ ہوں، شیخ ان انڈسٹری کے مالک، اور تم ایک معمولی سے لائر، لوگوں سے پیسے لے کر کیس خراب کرنے والے شخص مجھے نظر انداز کر رہے ہو۔ تمہارے ایسے سارے کلائنٹس میری جوتی برابر بھی نہیں ہیں، سمجھے تم میرے ہر ایک سوال کا جواب دو گے مجھے، ابھی کی ابھی آ کر میرے آفس میں ملو گے، سمجھے؟ دلربا کے چلانے کی آواز اس وقت اس کے کیبن سے باہر جا رہی تھی۔ تو امپلائی حیران تھے۔ آج سے پہلے انہوں نے آج تک اپنی باس کو مسکراتے ہوئے یا فرینکلی بات کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا، مگر آج جس طرح وہ چلا رہی تھی، یقیناً کسی کی شامت آنے والی تھی۔ دلربا کال کاٹ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، گھنٹے بعد اس کے آفس میں محسن یعنی شہر کا ایک جانا مانا وکیل آ چکا تھا۔ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے وہ چلتا ہوا آفس میں بیٹھا۔ دلربا اس وقت اپنے آفس میں انگلیاں مروڑتی چہل قدمی کر رہی تھی۔ جیسے ہی محسن کو اپنے کیبن میں داخل ہوتے دیکھا تو ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر وہ سیدھا اس کی طرف جھپٹی تھی۔ وہ اس کی گریبان کو پکڑ چکی تھی، اسے جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کی؟ محسن اس کے اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ پہلے جو چہرے پر مسکراہٹ سجا رکھی تھی، ایک دم سے وہ سمٹ گئی، ماتھے پر بل آ گئے۔ وہ اپنے گریبان سے دلربا کے دونوں ہاتھ چھڑوا کر کہنے لگا، محترمہ، آپ اپنی حدود بھول رہے ہیں۔ بہت شوق ہے آپ کو میرے قریب آنے کا، بس غصے میں ہو یا نشے میں دھت، میرے قریب آنے کا کوئی موقع چھوڑ نہیں رہی آپ۔ محسن نے یہ بات اس قدر طنزی انداز میں کہی کہ دلربا سر سے لے کر پیر تک پانی پانی ہو چکی تھی۔ اگلے ہی پل پیچھے ہٹی اور انگلی اٹھا کر کہنے لگی کہ اپنی زبان بند رکھو۔ کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ میری مرضی کے بغیر تم نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر بھی کیسے لیا؟ دلربا ڈھکے چھپے الفاظ میں اس سے سب کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن محسن اس سے دور ہٹ کر اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، محترمہ، مطلب کیا آپ کے کہنے کا؟ کیا کیے میں نے آپ کے ساتھ؟ میں تو آپ کو بڑے پیار سے لے جا کر کمرے میں لٹا کر آیا تھا، لیکن آپ تو مجھ پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا کیا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ اپنی حرکتوں پر غور کیا ہے آپ نے؟ ایک نوجوان ہینڈسم پرکشش لڑکے کو دیکھا نہیں کہ اس پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیا۔ نشے میں آپ جھولتی ہوئی آ کر مجھ پر گرے۔ مجھے ڈانس کی آفر آپ نے خود کی ہے۔ میرے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے بار بار میرے قریب آ کر میرے جذبات کو بھڑکاوا دینے والی آپ خود تھے، اور اب آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے؟ دلربا کے تو کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، بالکل نہیں، مجھے اپنے آپ پر پورا اعتبار ہے۔ میں کبھی بھی اس قدر نہیں پگھل سکتی کہ ایک لڑکے کے آگے اپنا آپ پیش کر دوں۔ تم نے میرے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر محسن اگلے ہی پل اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، پتہ نہیں تم لڑکیوں کو یہ خوش فہمی کیوں ہوتی ہے کہ ہم لڑکے اتنی ساری پلاننگ کر کے تم لڑکیوں کو اپنے بستر تک لائیں گے اور اپنی ضروریات پوری کریں گے۔ پاگل لڑکی، ہوش کے نہ کھولنا۔ مجھ پر لڑکیاں مرتی ہیں، صرف پیسے پھینکنے کی دیر ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی میرے قدموں میں بیٹھی ہوگی، ساری زندگی میرے قدموں میں بیٹھ کر گزارنے کے لیے تیار ہوگی۔ رہی بات تمہاری تو تم خود مجھے کمرے تک لے کر گئی تھی اور مجھے اپنے قریب آنے کی دعوت دی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر اس ہوٹل کے کمرے میں چلا بھی جاتا، لیکن جب تم بار بار اصرار کر رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں تو پھر بتاؤ میں کیوں انکار کرتا؟ دلربا تو اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے محسن کو وہاں پر بلایا تھا، جب دلربا کا رشتہ اس کے ماموں کے گھر طے تھا۔ حماد اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، دونوں کے بیچ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن سالوں بعد واپس آنے والے محسن نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کر دیا تھا؟
جب تک دلربا کو احساس ہوا تو بہت دیر کر چکی تھی۔ محسن اس سے اچھی خاصی سنا کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ جب دلربا فوراً آگے بڑھ کر محسن کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، جو کچھ ہوا جانے انجانے میں ہوا یا جان بوجھ کر ہوا، لیکن میں اب تمہیں ایسے جانے نہیں دے سکتی۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ تم آج شام ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے گھر آؤ گے، میرا رشتہ مانگو گے اور میں تم سے شادی کروں گی۔ محسن ہنس ہنس کر کہنے لگا، کیا آپ پاگل ہو گئی ہو؟ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ میری پہلے ہی ایک لڑکی کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے۔ کیا آپ پاگل ہو گئی ہو تم؟ محسن ہنستا ہوا وہاں سے جانے لگا تھا، لیکن دلربا پر تو جیسے شیطان سوار ہو چکا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ تم میں سے نہیں جا سکتے، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ سبھی لوگ اپنا کام چھوڑ کر دلربا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب اس ہنگامے پر محسن واپس پلٹا اور پھر آفس میں آنے کے بعد دلربا کو گردن سے تھام چکا تھا، وہ جا کر پیچھے ٹیبل سے لگی تھی، ایک ہاتھ اپنے پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرا ہاتھ وہ دلربا کی گردن پر رکھے اسے صرف اتنا بولا تھا، بہت شوق تھا نا پوری یونیورسٹی کے سامنے محسن فیروز کو تھپڑ مارنے کا؟ بڑی اکڑ ہے نا تم میں، بڑی مغرور بنے پھرتی ہو۔ مجھے تھپڑ مار کر خود کو مہان ثابت کرنے کا شوق ہے نا تمہیں؟ اب کرو خود کو مہان ثابت۔ تھپڑ مارنے کے بعد تم یہ سمجھی تھی کہ میں اتنا جلدی سب کچھ بھول جاؤں گا اور تم جیسی سو کالڈ دلربا شیخ کے ساتھ چما چاٹی کر کے نکاح بھی کر لوں گا؟ شاید تم ابھی تک سمجھی نہیں، میں نے تمہیں اس تھپڑ کا جواب دیا ہے جو تم پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے مار کر گئی تھی۔ اور ہاں، شادی ہے نا تمہاری، کنگریچولیشنز، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے تمہارے ہونے والے شوہر کے لیے۔ کیا کیا خواب سجا رکھی ہوں گی اس نے تمہیں لے کر، لیکن سہاگ رات کو جب اس پر حقیقت کھلے گی تو بیچارہ نہ دائیں کا رہے گا نہ بائیں کا۔ محسن تو کہکا لگاتا دفتر سے جا چکا تھا، جبکہ دلربا تو یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ اسے کئی سال پہلے کے مناظر یاد آنے لگے، وہ مناظر جن کے بارے میں وہ کب کا بھول چکے تھے۔ دلربا اپنی پوری کلاس کے سب سے ذہین اور قابل لڑکی تھی، مگر اسی کے ساتھ انتہائی مغرور اور غصے والی بھی تھی۔ ذرا سی غلطی پر پورا آسمان سر پر اٹھا لینا دلربا کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کا سیکنڈ سیمیسٹر چل رہا تھا جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد کینٹین کی طرف آ ہی رہی تھی کہ سامنے 4-5 لڑکوں کا گروپ فٹ بال کھیلتا ہوا سیدھا ان کی طرف آیا۔ فٹ بال کی چھینا جھپٹی میں ایک لڑکا بغیر یہ دیکھے کہ سامنے لڑکیوں کا ٹولہ آ رہا ہے، پاؤں پھسلنے کی وجہ سے سیدھا آ کر دلربا سے ٹکرایا تھا۔ دلربا اچانک سے اس پہاڑ نما لڑکے سے ٹکرانے پر اس سے پہلے کہ دیوار سے جا لگتی، وہ لڑکا خود ہی آگے بڑھ کر دلربا کو تھام چکا تھا۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر صرف اتنا ہی بولا تھا، ارے یار سوری، اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر دوبارہ فٹ بال لیتا سامنے گول کر گیا۔ گول کرتے ہی اس لڑکی کی ٹیم میں شامل لڑکے تو چیخنے چلانے لگے تھے، مگر دلربا کا تو پارا ہائی ہو گیا غصے کے مارے۔ اس نے اپنا بیگ وہیں پر پٹخا، اس کی سہیلیاں اس سے روک رہی تھی کہ ارے دلربا رک جاؤ، کہاں ان لڑکوں سے الجھنے جا رہی ہو، دیکھتی نہیں وہ کیسی شکل سے مستنڈے لگ رہے ہیں۔ لیکن دلربا اپنی سہیلی کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتی سیدھا گراؤنڈ میں ان لڑکوں کے پاس گئی اور جا کر چٹکی بجا کر اس لڑکے کو مخاطب کرنے لگی۔ چٹکی بجنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دلربا کی طرف دیکھا تھا، کہنے لگا، کیا ہوا، تمہیں بھی فٹ بال کھیلنی ہے؟ اس بات پر پیچھے کھڑے لڑکے ہنس پڑے تھے۔ تبھی ایک لڑکا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، ارے یہ تو خود ہی ہمارے بیچ چھوٹی گیند جیسی ہے، یہ کہاں فٹ بال کھیلے گی؟ ارے اس کو تو ہائٹ ہی نہیں یہ گول کر سکے۔ اس بات پر وہ 4-5 لڑکے تالی بجا کر ہنسے تھے، مگر دلربا نے مارے غصے کے سامنے کھڑے لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ گریبان سے پکڑ کر مقابل کو اس کی اوقات یاد دلانا تو دلربا بڑے اچھے سے جانتی تھی۔ کالر سے پکڑ کر اتنی زور سے اس نے اسے دھکا دیا کہ وہ جا کر گراؤنڈ میں گرا تھا۔ اپنے چہرے پر آئے بالوں کو وہ پیچھے جھٹک کر کہنے لگی، آئندہ کی بار میرے راستے میں آنے کی یا مجھے دھکا دینے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھو گے۔ دلربا شیخ نام ہے میرا، ایک مرتبہ جو میری آنکھوں میں کھٹک جائے وہ مرتا مر جائے۔ دلربا اسے اپنے سامنے خاک برابر بھی نہیں سمجھتی۔ دلربا کا یہ ڈائیلاگ سن کر وہ لڑکا تو اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا، فوراً آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی، گویا یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ جو چھٹانگ بھر کی لڑکی اس سے ہی دھمکی دے کر گئی ہے نا،
اس نے ہاتھ جوڑ کر اٹھ کر ہنس کر اس لڑکی کو جاتے دیکھا، پھر کہنے لگا، او ہیلو مس دلربا شیخ صاحبہ، سوری، لیکن کیا ہے نا، جتنی آپ کی ہائٹ ہے مجھے آپ چلتی ہوئی نظر ہی نہیں آئی تھی، ورنہ ضرور آپ کو دیکھ کر میں راستہ بدل لیتا۔ اگلی دفعہ جب کالج جاؤ تو ہیلز پہن کر آنا، ورنہ ایسے ٹکراؤ کے لیے تیار رہنا۔ اتنا کہہ کر انتہائی غصے سے اس نے فٹ بال زمین پر مارا تھا اور اپنے ٹولے کے ساتھ وہاں سے جانے لگا۔ اس کی سہیلیاں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، کہنے لگیں کہ ارے وہ محسن ہے، جانتی بھی ہو اس پورے کالج میں کسی کی ہمت نہیں اس کے سامنے زبان بھی چلا سکے۔ اس کا باپ جانتی ہو کیسا انڈر گراؤنڈ ڈان بنا پھرتا ہے، تمہاری اس سزا پہ نہ جانے وہ کیا کر دے، تم بھی نہ بلا وجہ الجھتے پھرتی ہو۔ لیکن دلربا اپنی سہیلیوں کو بھی پیچھے چھوڑتی غصے سے کینٹین میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ بار بار وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا جب اس نے اسے دھکا دیا تھا۔ منہ میں بڑبڑا کر جتنی بھی گالیاں اسے یاد تھیں وہ اسے دیے جا رہی تھی، مگر ٹھیک 2 دن بعد ایک مرتبہ پھر کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس روز دلربا کلاس میں بیٹھی لیکچر لے رہی تھی۔ یہ فزکس کا لیکچر تھا۔ اس کے ساتھ مقابل بینچ پر محسن بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے، لیکن تبھی محسن نے جیسے پین اٹھایا تاکہ وہ نوٹس بنا سکے تو اچانک پین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ پین سے نکلنے والے انک سیدھا جا کر دلربا کے سفید ٹراؤزر پر گری تھی، وہ جو اپنے کپڑوں پر ایک سلوٹ بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ انک کو گرتا دیکھ کر غصے سے اس نے سامنے دیکھا۔ ایک مرتبہ پھر محسن کو بیٹھے دیکھ کر وہ چلا اٹھی تھی، غصے سے کہنے لگی کہ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ کیا، تم نے میرا سارا ٹراؤزر خراب کر دیا ہے۔ پروفیسر بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ دلربا یہ کلاس روم ہے، کوئی منڈی بازار نہیں، اگر انک گر گئی ہے تو محسن سوری کر رہا ہے، اس نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن دلربا کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ محسن کو گرا ہوا چھچھورا سمجھ کر وہ اسے باتوں پر باتیں سنائی جا رہی تھی۔ یہ تو محسن کی ہی شرافت تھی جو وہ ابھی تک خاموش تھا، ورنہ اس کے سامنے بڑے بڑے لوگ سر جھکا کر بیٹھا کرتے تھے۔ پروفیسر نے محسن کو کلاس روم سے باہر نکال دیا۔ صرف محسن ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے دوست بھی اپنا بیگ اٹھا کر پروفیسر کی اچھی خاصی بے عزتی کرتے کلاس روم سے باہر آ چکے تھے۔ محسن کے دوست اس سے کہنے لگے، یار وہ لڑکی تمہیں اتنا سنائی جا رہی ہے، پتہ نہیں کس بات کا گھمنڈ ہے اسے، شاید وہ تمہیں بھی جانتی نہیں ہے، لیکن تم پھر بھی چپ چاپ اس کی ساری باتیں سنتے رہے۔ ایسی ٹکی ٹکی کی لڑکیوں کو تو ان کی اپنے اوقات یاد دلا کر رکھنی چاہیے تاکہ اپنی حد نہ بھول سکے، مگر تم ہو کہ چپ چاپ بس سنتے ہی رہے۔ اسے اپنا اصل چہرہ دکھاؤ تاکہ یہ دوبارہ تمہارے ساتھ بدتمیزی نہ کر سکے۔ ارے حسن ہے تو کیا ہوا، ایسے حسن کی تیمیاں تو ہمارے محسن بھائی کے قدموں میں بیٹھ کر راہیں تکتی رہتی ہیں۔ محسن کا ایک دوست کہنے لگا تو محسن نے ایک انتہائی غصے بھری نگاہ اپنے دوست پر ڈالی تھی، کہنے لگا کہ اسے گھمنڈ ہے اپنی پڑھائی پر، اپنی ذہانت پر اور اپنے اسٹیٹس پر، شاید جانتی نہیں ہے کہ محسن فیروز نام کس بلا کا ہے۔ 2 مرتبہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر چکی ہے، لیکن اب تیسری مرتبہ اگر اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تو پھر میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ محسن نے قسم تو کھا لی تھی، لیکن دوبارہ ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہی نہ ہوا۔ اگر محسن اپنے سامنے دلربا کو آتا دیکھتا تو وہ راستہ بدل لیتا، ٹھیک ویسے ہی اگر دلربا محسن کو دیکھتی تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیا کرتی تھی۔ کئی سیمیسٹر جو ہی گزر گئے تھے، لیکن جس روز ان کا آخری پیپر تھا اس روز ان کا اچھا خاصا ٹکراؤ ہو چکا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آخری پیپر کے بعد پوری کلاس میں ایک ساتھ پارٹی کرنے کا پلان بنایا تھا۔ پارٹی کی تمام تر تیاریاں بھی کر لی گئی تھیں، سبھی اسٹوڈنٹس کافی تیار ہو کر یونیورسٹی میں آئے تھے۔ دلربا نے بھی سرخ رنگ کی میکسی پہن رکھی تھی، ایک جالی دار دوپٹہ تھا جو اس نے اپنے بازو پر لٹکا رکھا تھا، بال کھلے تھے، اس وقت وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جہاں سے بھی گزرتی سب کی نظریں اسی کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ کتنے ہی لڑکے تھے جو اسے دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے، اس سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر دلربا کسی کو کھاتے میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ گجرے کے اسٹال کے پاس کھڑی تھی، پیپر کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ آخری پیپر بھی اچھا ہو گیا، بس پروفیسر نمبر لگانے میں کنجوسی نہ کرے۔ وہ بھی انہی باتوں میں مشغول تھیں کہ جب محسن اس کے پیچھے سے گزرا، اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ دلربا کھڑی ہے۔
مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب سے گزرا تو اچانک ہوا سے دلربا کا اڑتا ہوا جالی دار دوپٹہ اس کے ہاتھ میں موجود چاندی کی بریسلیٹ میں پھنس گیا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں لمبے لمبے قدم بھرتا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اسی کے ساتھ ہی دلربا کے گلے میں موجود جالی کا دوپٹہ بھی سرکتا چلا گیا۔ دلربا نے اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر اپنے دوپٹے کو روکنا چاہا تھا، لیکن وہ تو محسن کی بریسلیٹ کے ساتھ سرکتا چلا گیا۔ جب تک محسن کو اس کا احساس ہوا بہت دیر ہو چکی تھی۔ غصے سے دلربا اس کی طرف بڑھی اور بغیر کچھ بھی جانے سنے ایک زناٹے دار تھپڑ اس نے محسن کے منہ پر مار دیا۔ تھپڑ مار کر وہ اس کے گریبان کو ایک مرتبہ پھر پکڑ چکی تھی۔ کالر کے بٹن ٹوٹ کر زمین پر گرے تھے۔ غصے سے کہنے لگی کہ گھٹیا انسان، ایسے گھٹیا قسم کی امید تمہیں سے رکھی جا سکتی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں جب تمہیں منہ ہی نہیں لگاتی تم بہانے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہو، ذلیل انسان۔ اتنا کہہ کر دلربا نے اپنا دوپٹہ جب اس کی بریسلیٹ سے کھینچا تو وہ جالی دار دوپٹہ پھٹ چکا تھا۔ غصے سے وہ ایک مرتبہ پھر محسن پر چلائی تھی کہ تمہاری وجہ سے میرا برانڈیڈ سوٹ خراب ہو گیا۔ عجیب واہیات انسان ہو، عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے تم میں۔ ساری جگہ چھوڑ کر تمہیں وہیں سے کیوں گزرنا ہوتا ہے جہاں پر میں کھڑی ہوتی ہوں؟ محسن کی تو بس ہو چکی تھی، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا منہ توڑ دے۔ اب بھی اسے گردن سے پکڑتا اور جا کر دیوار میں دے مارتا۔ اس لڑکی میں آخر اتنی ہمت ہی کہاں تھی جو خود کو چھکھاڑ سکتی، مگر چونکہ اس وقت پوری یونیورسٹی کی نظر ان دونوں پر تھی، اگر محسن اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی خاطر اس پر ہاتھ اٹھا بھی جاتا تو انگلیاں اسی پر اٹھنی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے بے عزتی اندر ہی اندر اتار گیا اور ایک گہری سانس خارج کر کے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میری ہی غلطی ہے، مجھے یہ بریسلٹ پہن کر آنی ہی نہیں چاہیے تھی جو تمہارے دوپٹے کو خراب کر گئی۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر محسن وہاں پر رکا نہیں تھا، بلکہ وہاں سے سیدھا گھر کی طرف نکل آیا تھا۔ یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد کئی سالوں تک دونوں آپس میں ملے نہیں تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد دلربا اپنے باپ کا بزنس سنبھال چکی تھی اور بزنس کو عروج پر پہنچ جایا تھا، جبکہ وہیں دوسری جانب محسن شہر کا جانا مانا وکیل بن چکا تھا۔ آج تک محسن نے ہاتھ میں جو بھی کیس لیا تھا وہ لازمی جیتا تھا، چاہے پھر وہ کیس حق پر ہو یا باطل پر۔ اس بات کی آج تک محسن نے پرواہ نہیں کی تھی۔ بس لوگ نوٹوں کے بھرے بیگ لے آتے اور محسن سر توڑ محنت کر کے وہ کیس کو جتوا دیا کرتا تھا۔ کئی سالوں بعد ایک بزنس ٹرپ پر جاتے ہوئے محسن سے دلربا کی دوبارہ ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی اس لیے کہ جس کلائنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد کنسٹرکشن کا کام شروع کیا جانا تھا، اس پر مقابل حریف کی طرف سے کیس چل رہا تھا۔ وہ کیس ہر حال میں کلائنٹ جیتنا چاہتے تھے تاکہ اس مقام کو اپنے منافع کے لیے استعمال کر سکے۔ آج تک حلال حرام کی تمیز کیے بغیر وقت پیسوں پر کیس جیتنے والے ایک محسن فیروزی تھا۔ وہاں دوبارہ ملاقات محسن فیروز سے ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان ساری غلطیوں اور کوتاہیوں پر پانی پھر چکا ہوگا، لیکن محسن اس سے یوں بھی بدلہ لے سکتا ہے، وہ اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رہ رہ کر اسے محسن کی ماضی یاد آ رہا تھا۔ اس روز جب وہ گھر گئی تو کافی بوجھل دماغ تھی۔ اس نے محسن کو شادی کی آفر کی تھی، لیکن محسن نے اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ آج تک کی گئی بے عزتی کا بدلہ یوں بھی لے سکتا تھا، دلربا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر اس کی ماں پریشان سی ہو گئی۔ پہلے تو اپنے بھائی اور بھابھی کی وجہ سے ویسے ہی تنگ تھی۔ کچھ دیر پہلے دلربا کی ممانی نے کال کر کے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں صرف اور صرف اپنے بیٹی کی خوشی کی خاطر آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنانے جا رہی ہوں، لیکن اس گھر میں آنے کے بعد دلربا کے یہ چال چلن نہیں چلیں گے۔ دیکھیے، آپ نے اپنی بیٹی کو یہ آزادی تو دے رکھی ہے، وہ کب آ رہی ہے، کب جا رہی ہے، کہاں رہ رہی ہے، کہاں سو رہی ہے، ان باتوں سے تو آپ کو جیسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن میں 1 منٹ کا حساب رکھوں گی، بلکہ حماد بھی تو آپ کے ہی بیٹے ہیں نا۔ شادی کے بعد مجھے سارا بزنس حماد ہی سنبھال لے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بہو بننے کے بعد بھی یہ گھر میں رہ کر گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بجائے آفس کے چکر کاٹتے پھرے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان ساری باتوں پر وہ چپ چاپ ہاں میں ہاں ملاتی رہی، کیونکہ اپنی بھابھی کے ساتھ زبان درازی کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ اپنی بیٹی کو پریشان دیکھ کر وہ اس کے پاس چلی آئی، کہنے لگی کہ
کیا بات ہے بیٹا؟ کیا دفتر میں کچھ ہوا ہے؟ اس قدر پریشان کیوں ہو؟ ابھی تک انا پرستی کی مورت بنی دلربا خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی کہ امی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میرا ماضی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا ہے۔ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوگا۔ آپ ٹھیک کہتی تھی، مجھے اپنی حد میں رہنا چاہیے تھا، ہر ایک سے الجھنا نہیں چاہیے، لیکن میں کیا کرتی؟ میں اب پچھتا رہی ہوں جب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ یہ بات انہیں کچھ سمجھ تو نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر بار بار پوچھ رہی تھی کہ بیٹا ہوا کیا ہے؟ تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ میں نے آخری مرتبہ تمہیں تب روتے دیکھا تھا جب تمہارے باپ کی میت اس گھر سے اٹھائی گئی۔ اس کے بعد تو تم پتھر بنی گھوم رہی تھی۔ کون ہے جس نے تمہیں رلا دیا، تمہیں توڑ دیا؟ لیکن جواب میں دلربا کچھ نہیں بولی۔ ماں سے کہنے لگی کہ بس کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، اور ہاں، حماد کی کال آئے تو اسے کہہ دیجیے گا کہ میں ابھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ ایک تو صبح بھابھی کی بات سن کر ویسے ہی صفیہ بیگم پریشان تھی، لیکن اب بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اسے شک ہونے لگا۔ کہنے لگی کہ ہوا کیا ہے؟ کیا بھابھی نے تمہیں کال کر کے کچھ کہا ہے، یا بھائی نے تم سے کوئی بات کی ہے؟ لیکن وہ اپنی ماں کو کیا بتاتی؟ چپ چاپ وہ اپنے بستر پر منہ رکھ کے سو چکی تھی۔ کمرے کی روشنی آف ہوئی تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے تو اپنا آپ صرف اپنے شوہر کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ حماد کے علاوہ کوئی اسے چھوئے گا بھی۔ وہ غصے سے تکیے منہ پر دے کر چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ پوری قوت سے بستر پر مار رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو اس قدر پریشان دیکھ کر صفیہ بیگم نے حماد کو کال ملائی تھی، جو پچھلے 2 دن سے مسلسل دلربا کو کالز پر کالز کر رہا تھا، لیکن وہ اسے مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ ابھی بھی کال اٹینڈ ہوئی تو وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید دلربا ہے، لیکن جب کال پر اس کی پھپھو بولی تو وہ پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا کہ دلربا کو ہوا کیا ہے؟ وہ کیوں میرے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہی ہے؟ نہ میرا فون اٹھا رہی ہے اور نہ میں میسج کا کوئی جواب دے رہی ہے، نہ ہی میرے ساتھ ملنے آ رہی ہے۔ اسے ہو کیا گیا ہے؟ مجھ سے کیسی ناراضگی؟ میں تو اپنے ہاتھ اس کے پیروں کے نیچے رکھ رہا ہوتا ہوں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر مجھ سے غلطی ہوئی تو ہوئی کہاں پر ہے۔ صفیہ بیگم جو سمجھ رہی تھیں کہ شاید دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، لیکن حماد کے منہ سے یہ سن کر وہ بھی اسے سب کچھ بتانے لگی کہ پتہ نہیں یہ لڑکی کیا چاہتی ہے، مجھے تو لگا تھا کہ تم دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہوگی، مگر یہ تو اب یہی کہی جا رہی ہے کہ اسے تم سے شادی کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اب تم خود ہی سمجھاؤ بیٹا۔ اسے حماد تو پریشان ہو کر رہ چکا تھا۔ دلربا میں تو اس کی جان بستی تھی، پھر اچانک وہ اس سے شادی سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ وہ اس وقت اسلام آباد میں تھا، ضروری کام کے سلسلے میں اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ 3 دن بعد اس کی واپسی تھی، لیکن جب اپنے پھپھو کو روتے ہوئے اس قدر پریشان دیکھا تو وہ واپس لاہور آ گیا، سیدھا پھپھو کے گھر ہی آیا تھا، جبکہ دلربا ابھی تک اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ اس بات سے انجان تھی کہ حماد سارے کام چھوڑ کر اس کے گھر آ چکا ہے۔ صفیہ بیگم سے ملنے کے بعد وہ سیدھا دلربا کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ اس بار بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، بال کھلے تھے، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ نیند کے آغوش میں بھی جانا شروع ہی ہوئی تھی کہ جب حماد نے اسے یوں پڑے دیکھا۔ کتنے ہی دنوں بعد وہ دلربا کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لیٹا دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے دھیرے سے بیڈ پر آنے کے بعد اپنا ہاتھ دلربا کی کمر پر رکھ دیا۔ اپنا چہرہ دلربا کے چہرے کے قریب لے جا کر اپنے لب اس کے چہرے پر رکھنے تھے کہ وہ گھبرا کر بلبلا اٹھی۔ اسے نیم خوابی میں یوں محسوس ہوا تھا جیسے محسن ایک مرتبہ پھر اس کے قریب آ رہا ہو۔ اس سے پہلے ہی کہ اس کے لبوں پر محسن کا ہی نام آ جاتا، سامنے حماد کو دیکھ کر اس کی چیخ حلق میں ہی دب کر رہ چکی تھی۔ حماد ہنس کر اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، ہنس کر کہنے لگا کہ ارے ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں تمہارا ہونے والا شوہر، تمہارے دل و دماغ پر حکمرانی کرنے والا حماد نواز۔ حماد کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ گھبرائی سی گئی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کب آئے؟ ہٹے، مجھے اٹھنے دیں۔ لیکن حماد اسے مزید اپنے قریب کر کے کہنے لگا کہ نہیں، ایسے تو نہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے تماشا کیا لگا رکھا ہے؟ جانتی بھی ہو تمہاری وجہ سے پھپھو کتنی پریشان ہے۔ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میں سارے کام چھوڑ کر واپس آ گیا۔
جانتی ہو، میں تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں تبھی تمہیں آزاد کروں گا جب تم مجھے بتاؤ گی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ حماد کو اپنے پاس دیکھ کر دلربا کا جی چاہا تھا کہ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، رو رو کر اس کو بتائے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس کام کی تھکاوٹ ہے، امی بلا وجہ خود بھی پریشان ہوتی ہیں اور تمہیں بھی کرتی ہیں۔ بدلا بدلا رویہ دیکھ کر وہ بھی تھوڑا حیران ہوا تھا۔ آج سے پہلے اتنی سیڈ دلربا کبھی حماد کو دکھائی نہیں تھی۔ حماد نے بھی سنجیدگی اختیار کرنے ہی بہتر سمجھی اور اس نے پوچھنے لگا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، تم نے شادی سے انکار کیوں کیا ہے؟ یہ کیوں کہا ہے کہ تمہیں شادی کے لیے وقت چاہیے؟ پہلے تو بہت کہہ رہی تھی کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، میں مزید دلہن بننے کا انتظار نہیں کر سکتی، لیکن اب تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ حماد بھی اصل مدے پر آیا تھا، لیکن دلربا انتہائی سنجیدہ انداز میں ہی بولی تھی کہ بس مجھے بھی شادی نہیں کرنی، جب میرا موڈ ہوا بتا دوں گی اور کر بھی لوں گی۔ حماد کا تو یہ سن کر پارا ہائی ہو چکا تھا، ایک دم سے اسے بے غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے یہ؟ میری اور تمہاری زندگی ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں، جب تمہارا موڈ ہوگا تو تم سائن کر لو گی، ورنہ کلائنٹ کو اگنورس میں رکھو گی۔ مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے۔ چند ہفتوں کے لیے میں شہر سے باہر گیا تھا، کوئی دنیا سے نہیں چلا گیا تھا جو تم اتنی بدل گئی ہو۔ دلربا جانتی تھی کہ اس کے یہ انداز حماد کو اس سے دور کر دیں گے، لیکن وہ پھر بھی ایسا کر رہی تھی کیونکہ اگر حماد کو اس کی اذیت پتہ چل جاتی کہ وہ اس کے نام پر ایک غیر لڑکے کے ساتھ وقت گزار چکی ہے تو یقیناً اسے بہت برا لگتا۔ دلربا نے حماد سے سچی محبت کی تھی اور وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ حماد کو دھوکہ نہ دے، بلکہ اسے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، ایسا کرنے کے لیے اسے حماد کی نظروں میں گرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ حماد کو بھی غصہ آ چکا تھا، وہ بار بار انکار سن کے وہ واپس غصے سے اپنے گھر آ چکا تھا۔ دلربا کی ممانی نے بیٹے کو اتنا غصہ ہوتے دیکھ کر انہوں نے بھی بیٹے کے کان بھرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بلکہ یہی کہنے لگی، پیارے بیٹا، پتہ نہیں یہ لڑکی چاہتی کیا ہے۔ ابھی اس دن ہم شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے گئے تھے، صبح کے 6:30 بج رہے تھے اور یہ محترمہ پتہ نہیں کن دوستوں کے ساتھ رات گزار کر گھر آ رہی تھی۔ میں اگر تمہیں اس کا حلیہ بتاؤں نا تو تم یقین نہیں کر پاؤ گے، ایسا بے باک لباس پہن رکھا تھا اس نے، دوپٹہ تو اس کے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ سرسری سے انداز میں غیروں کی طرح میں سلام کیا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھنٹہ ڈیڑھ ہم اس کے آنے کے بعد اس کے ماں کے پاس بیٹھے رہے، لیکن مجال ہے جو کمرے سے نکل کر ہمارے پاس آ کر بیٹھی ہو۔ مجھے تو بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ یہ لڑکی ہمارے خاندان میں گھل مل پائے گی یا نہیں۔ تمہاری ننیال والوں کا تو تمہیں پتا ہے وہ کیسے نقص نکالتے ہیں۔ تمہاری مرضی تھی کہ پھپھو کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، ورنہ میں اپنے بھائی کی بیٹی لے کر آتی تو دیکھتے کیسے لوگ تعریفیں کرتے۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر حماد ان کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا، کہنے لگا کہ امی، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں، پھر بھی آپ بار بار اپنی بھتیجی کو بیچ میں کیوں لے آتی ہیں؟ مجھے صرف اور صرف دلربا سے محبت ہے اور میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ بیٹے کے منہ سے ٹگا سا جواب سن کر ماں تو خاموشی ہو چکی تھی، جبکہ حماد ساری رات سو نہ سکا۔ اگلے روز اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود دفتر جا کر ٹھنڈے دماغ سے دلربا سے پوچھے گا کہ تمہیں ٹینشن کیا ہے؟ بتاؤ، میں تمہارے لیے سالوں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ ایسا روکھا پن تو مت رکھو۔ اگلے روز وہ صبح صبح ہی بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جا کر سب سے پہلے دلربا سے بات کرے گا، تمام تر مسائل کلیئر کرنے کے بعد اس کے ساتھ پھر ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں جا کر لنچ ہی کرے گا۔ وہ دلربا کے ساتھ تمام تر رنجشوں کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ یہی سب سوچتے ہوئے ٹریفک سگنل کی طبی تاروں سے اپنی گاڑی سے کچھ دوری پر ایک گاڑی ٹریفک میں کھڑی دکھائی دی۔ اس گاڑی میں اسے فرنٹ سیٹ پر دلربا بیٹھی ہوئی محسوس ہوئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید یہ اس کی غلط فہمی ہے، بھلا دلربا اس انجانی گاڑی میں کیسے ہو سکتی تھی؟ ڈرائیونگ سیٹ پر تو ایک لڑکا بھی بیٹھا تھا، لیکن جب گاڑیاں چلیں تو لاشعوری طور پر ہی صحیح، لیکن اپنے شک دور کرنے کی خاطر حماد اپنی گاڑی اس گاڑی کے قریب لے آیا تھا۔ اس کے تو پیروں کے نیچے سے گویا زمین نکل چکی تھی۔ ایک پل کو وہ ہر ایک چیز سے بیگانہ ہی ہو کر رہ چکا تھا، کیونکہ اس گاڑی میں دلربا ہی بیٹھی ہوئی تھی جو مسلسل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑوا رہا تھا، اسے غصے سے ڈانٹ رہا تھا، لیکن دلربا اس کا ہاتھ پکڑ کر کبھی اسے گردن سے دبوچ رہی تھی، کبھی اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کرتے ہوئے چلا رہی تھی۔
حماد کی پورے وجود میں اس وقت چونٹیاں سرنگی تھی جب اس نے خود دلربا سے کہتے سنا، تم آج شام اپنے ماں باپ کے ساتھ میرے گھر آ رہے ہو، سمجھے تم؟ ہم اسی ہفتے نکاح کر رہے ہیں، میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑنے والی، تمہیں اپنا بنا کر ہی رہوں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑوا لو گے؟ حماد کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ تبھی یو ٹرن آیا اور وہ گاڑی یو ٹرن لینے لگی، لیکن سامنے ٹرک آ رہا تھا۔ حماد نے خود کو اس ٹرک کی زد سے بچانے کی کوشش تو بہت کی، لیکن گاڑی ٹرک سے جا ٹکرائی تھی۔ دھماکے کی آواز فضا میں گونجی تھی۔ جس پل حماد نے گاڑی روکی اور متاثرہ گاڑی کی طرف دلربا نے دیکھا، ایک پل کو اس کے ہوش فنا ہوئے تھے، کیونکہ گاڑی کی نمبر پلیٹ اڑ کر سیدھا اس کے قدموں میں ہی آ کر گری تھی۔ یہ نمبر پلیٹ تو وہ جا کر بھی جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی پل وہ چلائی تھی، حماد! لوگ اسے دور کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے۔ محسن بھی اسے یوں گھبرائے ہوئے دیکھ کر، آگ لگی گاڑی کو دیکھ کر اسے گاڑی سے دور کر رہا تھا۔ بس وہ حماد کا نام لے کر چلا رہی تھی۔ وہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ حماد کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ حماد بچ تو چکا تھا لیکن پوری طرح زخمی تھا۔ جب تک گاڑی کاٹ کر اسے نکالا گیا، کچھ زخموں اور کچھ گاڑی میں آگ لگنے کی وجہ سے وہ 60% تک اس آگ میں جھلس چکا تھا۔ جس پر جھلسے ہوئے حماد کو دلربا نے دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے کبھی بھی حماد کو حالت میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ رو رو کر بچوں کی طرف بلک رہی تھی کہ کاش یہ سب کچھ مجھ پر گزرتا، یہ قیامت ساری میں جھیل لیتی، لیکن حماد کو کچھ نہ ہوتا۔ وہ تو محسن کو اپنے ساتھ نکاح کے لیے منا رہی تھی۔ اس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اس کے ساتھ نشے کی حالت میں غلط کیا تھا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ اب نکاح کر کے زبردستی اپنی زندگی محسن کے ساتھ ہی گزارے۔ حماد کی قابل وہ بالکل بھی نہیں رہی تھی، لیکن حماد جس نوبت کو پہنچ چکا تھا، دلربا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد حماد کو ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد جس پل دلربا اس سے ملنے کے لیے گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ایک مرتبہ پھر وہ مناظر حماد کی نظروں کے سامنے آ گئے۔ دلربا اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتی تھی لیکن وہ اپنا ہاتھ جھٹک گیا۔ کہنے لگا، تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ تمہیں کسی اور سے محبت تھی نا، تم کسی اور کو چاہتی تھی، میں نے خود کو خود ہی برباد کر لیا۔ اب تمہارے پاس آپشن ہے، تم جاؤ، جا کر اپنی زندگی اسی کے ساتھ ہی بساؤ، مجھے بس اس چلن میں تنہا چھوڑ جاؤ، کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا کہ تم نے حماد نواز کے ساتھ دھوکہ کیا۔ جاؤ، میں تم پر اپنی محبت تمام کرتا ہوں۔ حماد کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دلربا مزید خاموش نہ رہ سکی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں حماد پلیز، آپ جو جانتے ہیں وہ آدھا سچ ہے، وہ مکمل سچ نہیں ہے۔ میں آج آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، لیکن بس آپ کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ میں اپنے آپ کو انتہائی کمتر سمجھنے لگی تھی۔ ہاں، دلربا شیخ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگی تھی، کیونکہ دھوکے اور نشے میں دھت اس شخص نے میری عزت پامال کر دی۔ میں نشے میں دھت تھی اور وہ میرے ساتھ جو کچھ کر گیا، اس کے بعد میں بھلا کیسے خود کو آپ کو سونپ سکتی تھی؟ یہ تو آپ کی امانت میں خیانت تھی۔ جس طرح وہ حقیقت بتا رہی تھی اور اس حقیقت کے آشکار ہونے پر حماد پہلے سے بھی زیادہ رنجیدہ ہو چکا تھا۔ کچھ سرجریز اور ٹریٹمنٹ ہوا، ان سب میں 3 مہینے گزر چکے تھے۔ 3 مہینے بعد جب حماد گھر واپس لوٹا تو وہ کافی بہتر تو ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کی گردن، اس کے بازو اور ہاتھوں پر جلنے کے نشان موجود تھے۔ چہرہ بھی جلے ہوئے ماسک کی وجہ سے ابھی بھی تھوڑا بہت خراب دکھائی دیتا تھا۔ زخم بھرنے میں اور داغ جانے میں سالوں لگ سکتے تھے۔ گھر آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے تو محسن حفیظ نامی لائر کو معطل کروایا تھا، اور اس کے بعد ایک لڑکی کے ساتھ نشے کی حالت میں غلط کاری کرنے پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ محسن حفیظ جو سمجھ رہا تھا کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اچانک سے دروازے پر پولیس کو دیکھ کر وہ تلملا سا اٹھا۔ محسن کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی، جہاں پر اسے 3rd ڈگری ٹارچر بھی دیا گیا۔ دلربا اپنے ماموں کے گھر حماد سے ملنے کے لیے آئی تو کافی گھبرائی ہوئی تھی، شرمندہ تھی۔ جس پل حماد کے کمرے میں گئی تو چپ چاپ کتنی ہی دیر نظریں جھکا کر بیٹھی رہی۔ حماد اسے یوں بیٹھا دیکھتا رہا اور پھر صرف اتنا بولا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو دروازے کھلے ہیں، میں تو تمہارے کیا کسی بھی لڑکے کی قابل نہیں رہا۔ میرے ساتھ رہ کر دنیا تمہارا مذاق ہی بنائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے لیے کوئی اور لائف پارٹنر ڈھونڈ لو۔ مگر ہاں، یاد رکھنا، تم میری نظروں میں آج بھی وہی ہو جو پہلے تھی۔
आंसू दिलरुबा की आंखों से गिर रहे थे। वो उठी और हाथ जोड़कर हमाद के आगे बैठ के रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर दो हमाद। कहीं ना कहीं तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं जानती हूँ, अगर तुम मुझे उस खबीस इंसान के साथ ना देखती तो तुम्हारी ये हालत ना होती। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार दूंगी, लेकिन तुमसे जुदा होने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। बस मैं डर गई थी। मेरी अना, मेरा गरूर मुझे पागल कर चुका था। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। 6 माह बाद हमाद और दिलरुबा की शादी हो गई। धीरे धीरे इलाज से हमाद बेहतरी की तरफ लौटने लगा, और शादी को काफी अरसा गुजर जाने के बावजूद भी कभी हमाद ने दिलरुबा के माजी उसके सामने लाने की कोशिश नहीं की थी। जबकि मोहसिन एक मर्तबा फिर तड़प चुका था। उस लड़की ने 3 मर्तबा उसे जलील ख्वार किया था। लेकिन जब उसने अपनी चाल चली थी तो एक मर्तबा फिर उसे सबकी नजरों में जलील करके रख दिया था। वो चीख चीख कर जेल के सलाखों में तंग आकर कहता कि मुझे एक दफा इन सलाखों से बाहर निकलने दो दिलरुबा। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगी।